हर अहद में कौमों के तशख्खुस, शनाख्त व शऊर, रद्द अमल, कुव्वत तख्लीक और मिजाज व आहंग का इजहार उस अहद के मखसूस खारजी हालात से नमू पाता है। गिरती और बनती तहजीबों के इत्तिसाल पर अजीम कौमों ने जन्म लिया है, मगर यही सूरत हाल बसीरत और तख्लीकी सोच से आरी अक़वाम के लिए तबाहकुन भी साबित हुई है। किसी ने आसमान पर कमंद डाली तो कोई पाताल की गहराई में डूबता चला गया। मगरिब दुश्मनी, तहजीबी नरगिसियत, अकीदे का जब्र, इंतहा पसंद सोच का रूप धारता है तो फैसल शहजाद का किरदार सामने आता है। फैसल शहजाद नाम है एक सोच का जो अक्लो खिर्द को पसे पुश्त डालकर सारी दुनिया को अपना दुश्मन गर्दानती है और इसकी बर्बादी को ही बीमारी का इलाज समझती है। दूसरी तरफ उसी दुनिया में काविश और तामीरी ज़हन की कहानी है जो अपने अफकारों ख्यालात से दुनिया को बदलना चाहता है, मगर इज्तमाई मफादात के लिए। ये सोच जब अमल में ढलती है तो सईदा वारसी जैसे किरदार जन्म लेते हैं। सईदा वारसी पाकिस्तानी नजाद एक बरतानवी खातून है जो सियासी और जमहूरी अमल में यकीन रखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे बड़े ओहदे तक जा पहुंची है। सवाल ये है कि आखिर हमारी असल पहचान कौन है, रजत पसंद ज़हनियत या रोशन ख्याल फिक्र, फैसल शहजाद या सईदा वारसी? क्या हम अमन के गीत, नए ख्यालात, तकवा कोर की तरह अछूती तमासील, अदब और मौसीकी से रची जमालियात को अपनी पहचान नहीं बना सकते? जी, आपने रिपोर्ट देखी। मैं तारुफ करूँ आपसे पैनलिस्ट का। गौहर मुमताज गिटारिस्ट है, कंपोजर है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे साथ फरहान सईद, लीड वोकलिस्ट हैं, जल बैंड से दोनों का ताल्लुक है। आपके साथ हैं बुशरा गौहर, एमएनए है, एएनपी से ताल्लुक है। हमारी दावत पे खासतौर पर पेशावर से तशरीफ लाई है, बहुत मेहरबानी आपका शुक्रिया। मोहम्मद हनीफ सहाफ़ी हैं, नावल निगार हैं। अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस मशहूर तरीन नावल, बहुत से अवार्ड जीते उसने। और सबसे आखिर में इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब हमारे दोस्त हैं, आलम दीन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जरा लोगों से बात करें, लोग क्या सोचते हैं, क्या पहचान होनी चाहिए और क्या ज़हन में आता है? जी फरमाइए जरा, क्या ज़हन में आता है, क्या होना चाहिए? सईदा वारसी भी देखिए आपने। जी सर, एक्चुअली अभी नहीं बात कर सर, मेरा ये सोचना है कि पाकिस्तान एक मुस्बत कौम है और हमें इसकी एक ऐसी इमेज बाहर के मुल्क में शो करनी चाहिए कि जब लोग हमें देखें तो वो ये कहें कि ये उस कौम पाक सरजमीन से ताल्लुक रखता है जहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आपस में प्यार करते हैं और इनका मजहब वो है जो अमन और प्यार पे बेस करता है। ठीक है। जी जनाब, कोई बोलना चाह रहा है यहाँ पे? जी फैसल शहजाद के बारे में कहना चाहूंगा। पाकिस्तान में जैसे रोज ड्रोन हमले होते हैं और इसके मुकाबले में अगर फैसल शहजाद ने सिर्फ एक अरेंज करने की कोशिश की तो अमेरिका का रिएक्शन क्या था, इसके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके बारे में चुप ही रहेगी तो रोज एक नया फैसल शहजाद एक नई जगह से उठेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। जी जनाब। जी सर, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि हमें किरदार और अपनी पहचान दूसरों को मिसाल पेश करके दूसरों को सिखाना हमें सिखाता है। हमें इस अपने किरदार और अपनी पहचान से दूसरों के आगे पेश होना चाहिए, ना कि जोर और जबरदस्ती से दूसरी दुनिया के सामने। ठीक है। इस तरफ जरा देखें, इस तरफ लोग क्या कहते हैं। जी आप खातून, आप फरमाइए कि कोई बात कीजिएगा आप में से। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी जो मतलब कि फैसल शहजाद ने किया है वो लाइक इस्लाम में इस चीज की नहीं मतलब कि देता इंस्ट्रक्शंस कि हम लाइक खून खराबा करें और वायलेंस करें। तो हमें जो है वो बेटर वे और पीसफुल वे जो है ना उसके जरिए करना चाहिए। कैसी लगती है आपको? सर, उनका मुझे वे जो है ना वो ज्यादा मतलब कि अच्छा लगा है। और क्या कहते हैं वो मतलब कि पीसफुल वे और लविंग वे जो इस्लाम हमें टीच करता है उसके जरिए वो इस्लाम फैला रही है। तो आई थिंक वो बेटर वे है कि पीसफुल तरीके से और अच्छे तरीके से इस्लाम फैलाया जाए। ठीक है। इब्तिसाम साहब जरा शामिल हुई है, मतलब बात को इस वक्त बड़ा बिगड़ा हुआ है मामला, मतलब अगर देखा जाए, और मतलब जो हमारे बारे में तासुर पाया जाता है बैरूनी दुनिया में, मतलब हम क्या करें, अपने लिए क्या लाए अमल हो। मुझे तो सईदा वारसी जो है मतलब वो भी एक बड़ा मतलब एक लगता है कि आप उस तरीके से भी पूरे यूरोप में अपना नाम पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम ऐसे टैलेंटेड भी हैं। देखें, ये बुनियादी तौर पर बात है कि हमें फरात और तफरीह से बचना चाहिए। ना तो मेरे लिए फैसल शहजाद का किरदार जो इस एतबार से मुस्तहसन है कि उसने कोई बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और सच्ची अगर आपको बात बताऊं तो मैं सईदा वारसी के किरदार को भी इसलिए अपने लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन नहीं समझता कि वो बरतानिया के अंदर जो है बड़ी अरसे मुकीम है और वहीं की वो शहरी है। उन्होंने यकीनन ह्यूमन राइट्स के एतबार से या पॉलिटिक्स के एतबार से एक बेंच मार्क उन्होंने हासिल किया है या उन्होंने अपना एक किरदार स्टैब्लिश किया। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं ये बात समझता हूँ कि रुजत पसंदी जो होती है वो कौमों के जवाल का बाइस नहीं होती, लेकिन देखना ये होता है कि रुजत पसंदाना किरदार कौन अदा कर रहा है। इस वक्त हम देखते हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक भी रुजत पसंदी की बहुत बड़ी अलामत है, अब्दुल रहीम ग्रीन भी रुजत पसंदी की लामत है, यूसुफ एस्टेस भी रुजत पसंदी की लामत है, मैं खुद भी एक रुजत पसंदी की लामत हूँ। तो रुजत पसंदाना दहनिया का मतलब ये नहीं होता आप किसी को खत्म कर दें, उसको वाइप आउट कर दें, उसको एलिमिनेट कर दें,
بلکہ رجت پسندی ایک اس اعتبار سے بھی سامنے آ سکتی ہے کہ آپ اکیڈیمک لیول کے اوپر اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے پین کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان جو ہے میرے لیے بہت بڑا سورس آف انسپائریشن ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے میں انسپائر ہوں. میں عامر عبدالرحمان چیمہ سے انسپائر ہوں، جس نے ویسٹ کے اندر اگر سے فیصل شہزاد کے کردار سے ایک اس نے الگ کردار ادا کیا. اس نے ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرنے والے اس صحافی کو قتل کیا، جس کو اگر قتل کرنے کے بعد اگر امت مسلمہ صحیح معنوں میں ادارے یکجہتی کرتی تو فیس بک کا جو سانحہ تعطری رونما و شاید یہ رونما نہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افراد و تفریح سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آئیڈیل کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے تقویٰ کور کا ذکر کیا، میں نے وہ فلم نہیں دیکھی لیکن میں نے کچھ لوگوں نے ڈسکس کیا آپ کے یہ سارے کے سارے فوٹیج کو دیکھنے کے بعد. تو تقویٰ کور کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ لیسبین جو ایک اپروچ ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہم جنسیت کو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور موسیقی کو روح کی غذا کے طور پہ اس کی ہر طرح کی کوئی لمیٹیشن جو ہے متعین نہیں کی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں افراد و تفریح کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اسٹیبل تھنکنگ کی ضرورت ہے، ہمیں کمیونیکیشن کا ٹالرنس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جو وجود ہے کرنٹ سچویشن سینیریو ہے اس کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے اٹھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کل تک ہم اپنی کورس کی کتابوں میں ابن قاسم کا ذکر پڑھتے رہے، سلطان ٹیپو شہید کا ذکر پڑھتے رہے، اسی طرح محمود غزنوی کا ذکر پڑھتے رہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری یہ ریورس ہو رہی ہیں اور ایک نئی فکر جو ہے اس کو ہمارے مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا یہ ڈائیکاٹمی یا جو ایک آپس میں کنفرنٹیشن یا کنفلکٹ کا جو ایک دور ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی صحیح معنوں میں اپنے سٹینڈرڈ کو متعین کرنا چاہیے. گروتھ ہونی چاہیے، ڈاکٹر اچھے پیدا ہونے چاہیے، اسی طرح سائنٹسٹ اچھے پیدا ہونے چاہیے، علماء اچھے پیدا ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دم ہم افراد و تفریح کا شکار ہو جائیں. نہ فیصل شہزاد پاکستانی ہے، نہ سعیدہ وارثی پاکستانی ہے. امریکہ نے اس کا نیشنلٹی پورا پروو کر کے دی تھی، وہاں اس کی پوری کنڈیشن پورا اترتا، وہاں کا رہنے والا تھا. وہ کس چیز سے انسپائر ہوا میں نہیں سمجھتا. پاکستانیت کے ساتھ کو کوئی اب تعلق اس کا استوار کرنے والی کوئی بات رہ جاتی ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈے کی ایک بات ہے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی چاہتا ہوں، مطلب شکریہ آپ کا. ہمیں بریک لینی ہے یہاں پہ چھوٹی سی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اجازت دیجیے بریک کے لیے. السلام علیکم. بریک کے بعد حنیف، مطلب جو گفتگو ہم جس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، مطلب اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اگر وہ نامی ہو پاکستانی فیصل شہزاد، اس نے امریکن نیشنلٹی لے لی ہو لیکن پاکستان سے ایک تعلق اس کا نکلتا ہے، پھر مسلمان بھی ہے. اس سے سعیدہ جو ہے مطلب اس کے والدین پاکستانی، ان کا تعلق رہا ہے، ایک علامت وہ مسلمانوں کی ضرور بن جاتی ہے. اور جو تقویٰ کور جس گروپ کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ نے اس کو دیکھا ہو یا نہ ہو، ان کا بھی تعلق پاکستان سے ضرور بنتا ہے. تو مطلب اس حوالے سے وہاں پہ پہچان کے سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں. ویسٹ میں آپ رہے ہیں، دیکھا ہے آپ کو. اب ہمارے بہت سے نوجوانوں کے لیے شاید فیصل شہزاد بہت بڑی ایک ہیرو بن کے وہ سامنے آتا ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں ختم ہونا چاہیے، اور سعیدہ وارثی ایک علامت ہے. مطلب ایک کیا مطلب اس کے بارے میں بات کریں گے آپ؟ میں جو بات ظہیر صاحب نے کی ہے، میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں کچھ کہوں گا تو میں یا تو کافر ہوں یا میں کسی کا ایجنٹ ہوں یا جاسوس ہوں، کیونکہ دین کا ان کو پتا ہے، مجھے تو پتا ہے نہیں. مجھے جو دین کا تھوڑا بہت پتا ہے اس کے مطابق میں جس گاؤں میں پلا بڑا ہوں، جو مولوی صاحب ہر جمعے کو جو خطبہ دیا کرتے تھے، اس میں ایک ہی واقعہ بار بار سنایا کرتے تھے حضور پاک کا، جو سب نے سنا ہوا ہے کہ عورت پہ ایک ان پہ ڈالتی تھی گند، اور وہ جو ہے ایک دن وہ بیمار ہو گئی، اس نے گند نہیں ڈالا تو وہ اس کی تیمارداری کرنے گیا، پوچھا کہ کیا ہوا. اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام کا ماڈل یہ ہے. یہ ظہیر صاحب لائیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، یہاں پہ بہت سارے بچے اور نوجوان ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا ہیرو وہ ہے، کسی شخص کا نام لیا انہوں نے جس نے کسی گستاخ رسول کو قتل کر دیا. اب اگر ایسی باتوں سے اختلاف کیا جائے تو یہ ہمیں اسلام کے دائرے سے باہر پھینکتے ہیں، جبکہ ایسے حالات میں جہاں ہمارے ہر طرف مطلب خون ہی خون ہے. اور کیا ہے، یہاں پہ آپ کے شہر میں بچے جو ہیں وہ بم باندھ کے پھٹتے ہیں، غریبوں کے بچے. پشاور میں کیا ہوتا ہے، پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں کون بندہ، کیا اس کی ذہنیت ہوگی جو یہ بات کرے گا کہ ہمارے تو ہیرو ہی ہیں جو مار رہے ہیں اور مرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء حضرات کے ساتھ، وہ بہت احترام سے میں بات کرتا ہوں، پاکستان نے بہت سارے انجینئرز بھی پیدا کیے ہیں اور ڈاکٹرز بھی پیدا کیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ علماء جو ہے کو بہت اچھے پیدا نہیں کیے. یہ جو علماء کی پاکستان میں اور ہمارے خطے میں جو چلی آ رہی ہے، اپنا جو روایت چلی آ رہی ہے، جب اس خطے میں جب بجلی آئی تھی تو اس کے خلاف بھی فتویٰ تھا، جب ٹرین آئی تھی تو اس کے خلاف بھی فتویٰ تھا، جب قرآن پاک کو بر صغیر میں ترجمہ کرنے کی بات ہوئی پہلی دفعہ تو اس کے خلاف بھی فتویٰ تھا. تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آج انہی کے اثر میں آ کے ہمارے جج حضرات جو ہیں، جو یہاں بیٹھ کے
امریکہ میں اپنے فتوے جو ہیں وہ نافذ کروانا چاہتے ہیں. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ہم جو آپ نے اپنے انٹرو میں تہذیبی نرگسیت کا ذکر کیا, جو ایک بڑی اچھی کتاب ہے اور آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے, اس میں انہوں نے یہ تھیوری دی ہے کہ ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں, کہ کوئی ایک دنیا ہے جس میں ہم شیر ہیں اور چیتے ہیں اور شاہین ہیں, جبکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اب ایک سفاری پارک بن چکی ہے. اس میں جنگلے لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے یہاں پہ رہیں. ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کبھی کبھی کچھ ان کو پھینک دی جاتی ہوں گی 2-4 چیزیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک حد کراس کرتے ہیں اپنی آزادی کی, تو اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں, اس میں امیج کو تو آپ بھول جائیں. آپ کا تو پورا ملک جو ہے اندر, میں کہتا ہوں آپ امیج کو بھول جائیں, باہر جو ہمارے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. مسئلہ یہ کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر, اتنے ریئل ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ظہیر صاحب جیسے محترم لوگ, اور ان جیسے بہت لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں, جو میڈیا میں بیٹھے ہیں, جو جتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں ان کا خیال ہے, ان کے ذہن میں ہے پیچھے کہ جتنے زیادہ لوگ مریں گے اتنا زیادہ اسلام کا بول بالا ہوگا, اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ کفار ہیں, یہ مسلمان ہیں, کیونکہ یہ طے ہے کہ زیادہ تر مرے مسلمان ہی. دیکھیں یہ میں ٹھہرے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی مارنے والوں میں شامل نہیں, مرنے والوں میں شامل ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ سب سے پہلے برے صغیر میں پرشین ترجمے کے اوپر علماء نے بندی لگائی. حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ آپ کی اکیڈمی سے پڑھے ہوئے تھے دیبوں کی, جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا, وہ ترجمہ کرنے والا بھی ایک عالم دین تھا جس نے ترجمہ سب سے پہلے کیا اور یہاں پہ قرآن مجید کو انٹروڈیوس کروایا. رہی ایک منٹ یہ بات, انہوں نے توہین رسالہ, انہوں نے کہا ججوں کا فتویٰ, میں اس بات کو ضرور پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, اور فیس بک کو ہمارے جج کہتے ہیں بائک آؤٹ کیا جائے, اور یہ کہتے ہیں جج امریکہ میں فتوے مسلط کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی بے حمیتی اور بے ضمیری کی بات ہے؟ کم از کم اس بے ضمیری کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. یہ ہمارے پیغمبر کی کریکٹر اساسینیشن, اور یہ آپ فتووں کی بات کر رہے ہیں. بات مکمل کیجیے آپ. جی ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں پھر کہ میں بھی جاتا ہوں ویب سائٹوں پہ, اور میرا خیال ہے ان میں سے کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جو جا کے ایسی ویب سائٹ ڈھونڈے گا جس پہ کوئی حضور کے بارے میں کوئی غلط بات لکھی ہو, یا ان کا اسکیچ بنا ہو, یا ان کا کارٹون بنا ہو. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے سکھ لوگ ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جا کے ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. کیا اس کے بارے میں فرق پڑا ہے؟ بائک آؤٹ کرنے پہلی بار فرق پڑا ہے. اس کے بارے میں کوئی حکم ہے کیا اسلام میں؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ کیوں ڈھونڈتے ہیں آپ 12,000 کارٹون سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے؟ آپ 12,000 کارٹون کی بات کر رہے ہیں کہ آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے. آگے چلنا نہیں چلتا آپ کا شاید ناول بکنا ہو, اس کے اوپر شاید آپ کو پیسے ملنے ہیں اس کے بدلے. مطلب اس وقت کارٹون سے ذرا ہم ہٹ کے بات کر رہے ہیں, مطلب ایک اور بحث میں ہم چلے جائیں گے. بشرا صاحب شامل ہوئیے. آپ خاص طور پہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پہ بہت بڑی جنگ لڑے ہیں آپ اس وقت, مطلب تشدد پسندی کے خلاف, اور ایسے مطلب ایسے میں خاص طور پہ وہاں کے لوگوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے پیغام کیا ہو؟ کیا سعیدہ وارسی جیسا پیغام ہو, میوزک کا پیغام ہو, کیا ہمہ رنگی کی ہمہ جہتی کی بات ہو, کیا کیجیے گا مطلب ہو؟ شکریہ, بہت انٹرسٹنگ ڈبیٹ شروع ہوئی ہے. میرے خیال میں بھی پاکستان کی شناخت ان دونوں میں نہیں ڈھونڈ رہے, کیونکہ پاکستان کی شناخت تو ہم کہیں کھو گئے ہیں, کھو دی ہے ہم نے, کیونکہ کریشن آف پاکستان سے جس قسم کی پالیسیز ہم نے آف ایکسٹریمزم اینڈ انٹالرنس کی ہم نے اڈاپٹ کی ہے, اس کا نتیجہ جو ہے تو وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. پاکستان از آن فائر بیسکلی. وی آر وکٹمز آف آر اون پالیسیز, رانگ پالیسیز, اور اس میں ہم لوگ ایز پاکستانیز تو جو ہماری ہزاروں سالوں کی تہذیب ہے وہ ہم کھو رہے ہیں, یا وی آر لوزنگ دیٹ. اور جو ایک عربیت ہم پہ, عرب کلچر ہم پہ حاوی ہو رہا ہے, وہ از کنفیوزنگ دس ہول نیشن بیسکلی. اور وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ تھوڑے پیسوں کے لیے جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور ملٹری, ان کی ایک الائنس بنی اس ملک میں, جس نے مل کے اس ملک کے عوام کو ہاسٹیج بنایا صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے. وہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہی, آپ نے ہمارے علاقے کی بات کی, ہمارے جو فاٹا کا علاقہ ہے اس میں ترقی نہیں ہونے دی, اس کو ایک اسٹریٹجک اسپیس بنایا تاکہ ہمارے ان پختونوں کو, ینگ مین کو استعمال کیا جائے کشمیر میں, اور پراکسی وار فار دی امریکنز ان افغانستان. دے ور یوزڈ ایز کینن فوڈر بیسکلی. اور اس کا فائدہ کسے ہوا؟ یہ جو ایکسٹریمسٹ ملاز اور فوج کو, اور امریکہ اور سعودی عربیہ اور یہ سارے انٹرسٹ کنورج ہوئے, اور اس قسم کی پالیسیز ہمارے لیے بنی جو عوام کو
اس نے ہاسٹیج بنائے ہوئے. آج ہمارے عوام ہاسٹیج ہے ان